जनाब अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। मुल्क में सियासी कशमकश बड़े अरूज पर है, जहां अपोजिशन इख्तलाफ का शिकार है, अपोजिशन तनाज़ात का शिकार है, क्योंकि अपोजिशन में PDM बनाई थी, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और ये इनिशिएटिव लिया था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से, और उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि मुल्क की बड़ी 11 सियासी जमातें अगर मिल बैठी हैं तो हुकूमत वक्त के लिए बड़ा चैलेंज होगा। साथ में ये आवाज़ें भी निकाली गई कि इमरान खान साहब क्योंकि सियासत में एक अनाड़ी हैं, तो सियासत के बड़े खिलाड़ियों से उनका मुकाबला वो किसी मुकाबले के नहीं, मतलब इमरान खान साहब को ये लिया गया। लेकिन चंद ही महीनों में पासा ऐसा पलटा कि वो तज्जियाकार और वो सारे सियासतदान जो इमरान खान साहब की सियासत पर सवाल उठाते थे, उनको अनाड़ी कहते थे। तो अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट मोड़ है पाकिस्तान की सियासत में कि वो शख्स जो सियासत का अनाड़ी है, उसने पाकिस्तान की सियासत के बड़े खिलाड़ियों को आपस में लड़ा दिया। अपोजिशन जो चली थी हुकूमत का तख्ता उलटने, अपोजिशन का अपना ही तख्ता उलट गया। तो अपोजिशन का इख्तलाफ क्यों है, एक तो हम इस पर बात करेंगे, और दूसरा ये इख्तलाफ सिर्फ अपोजिशन के बेंचों में नहीं है, ऐसा ही इख्तलाफ आपको हुकूमती लोगों में, हुकूमती इत्तेहादियों में, और वो लोग जिन्होंने तहरीक इंसाफ को बनाया था, आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो उनमें भी नज़र आ रहा है। तो ज़रा हम इस पर भी बात करेंगे, और प्रोग्राम का इख्तिताम हम करेंगे पाकिस्तान के रीजनल ताल्लुकात के हवाले से, क्योंकि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर अभी होकर पाकिस्तान से गए हैं, और ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। उसकी एक सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल है, जो रेफरेंस है, वो ये भी दिया जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर पिछले गुज़श्ता एक महीने से ज़ायद का अरसा हो गया है कि कोई अफसोसनाक वाक़या नहीं हुआ, क्रॉस फायर नहीं हुआ। तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो इन तीनों इशूज़ पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार जनाब आमिर अब्बास साहब ने। राज साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड इजाज़ अमान साहब हैं। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर तज्जियाकार और सहाफ़ी नज़ीर लगारी साहब ने भी ज्वाइन किया। लगारी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैं चाहूँगा सर, आप तीनों लोग काफ़ी दफ़ा सुन चुके होंगे, तो शुरू करते हैं जहांगीर तरीन साहब से। उन्होंने कल क्या कहा था, ज़रा वो सुन लीजिए, तक उस पर हम डिबेट करेंगे कि ऐसा क्यों कहा और क्यों जहांगीर तरीन साहब ये कहने पे मजबूर हुए। सुनाइए शफकत, क्या कहा उन्होंने। ये जहांगीर तरीन साहब इस मौके पर पहुंचे हैं सर, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई जहांगीर तरीन साहब नाराज हैं? क्योंकि वो अकेले भी जा सकते थे, उनके साथ मुंतखब नुमाइंदे थे। क्या मैसेज देना चाह रहे थे वो सर? जाहिर है वो मैसेज ये देना चाहते थे, जो जमात, जो हुक्मरान जमात, जो पार्लिमानी अक्सरियत रखने वाली जमात, जो वज़ीर आज़म एक मरतबा मुंतखब होने के बाद एक और मरतबा वो ले चुके हैं एतमाद का वोट, तो अब उनकी जो उनका सर्वाइवल जो है वो एक हद तक उनके हाथ में है। अगर वो एक तरफ हो जाते हैं, और अगर उनके ये बहुत कम उन्होंने अपने अरकान दिखाए थे, उनके हामी अरकान की तादाद ज़्यादा है, और अगर वो लेकर हुकूमत से अलग हो जाते हैं, और अपोजिशन सिर्फ इस बात को, मियां नवाज शरीफ का मसला क्या था? मियां नवाज शरीफ का मसला ये था कि वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ नहीं जाना चाहते थे। अब दो आदमी हैं, एक मियां नवाज शरीफ और एक जहांगीर तरीन के बारे में तो राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि सूबे की हुकूमत उनकी बाएं जेब में है, और वफाक की हुकूमत जो उनकी दाएं जेब में है। तो अब बिल्कुल यही सूरत हाल है। वो अगर पार्टी की वजह से या किसी ताल्लुक के भरम की वजह से लगारी साहब इस पे काफी डिबेट हो चुके, जरा आसान कर दें ताकि मैं अगला सवाल पूछ सकूं। सर, क्या ये थ्रेटनिंग थी, थ्रेट कर रहे थे वो हुकूमत को इस तरह के अल्फाज बोल के और इस तरह इलेक्टेड लोगों को साथ खड़ा करके मीडिया से बात करते हुए? सर, वो मैसेज दे रहे थे कि जनाब आपकी हुकूमत जो है वो किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है। अगर मैं ये फैसला करूं कि मैंने अपोजिशन का साथ देना है, तो क्योंकि अपोजिशन समझ रही थी कि वफाक में ऐसा नहीं, हालांकि वफाक में हुकूमत हार चुकी है यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन में, तो अब ये बड़ी आसानी से ऐसा हो सकता है कि अगर जहांगीर तरीन करते हैं। सर गॉट द पॉइंट, हुकूमत हार चुकी है गिलानी साहब की सूरत में, और हुकूमत के पास वो स्ट्रेंथ नहीं है वफाक के अंदर कि कोई बड़ा रिस्क ले सके। और जहांगीर तरीन साहब जिन्होंने 10-11 साल अपनी सियासत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि और नहीं तो कम से कम पंजाब की हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन का एक बड़ा हाथ है। तो इलेक्टेड लोगों को साथ रख के क्या वो थ्रेट कर रहे थे या कोई मैसेज दे रहे थे इमरान खान साहब को या तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, क्या वो कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं? देखिए, बात यह है कि एक तरफ उनके 10-11 साल की जो है PTI की जो भी उन्होंने खिदमात की हैं या अपना उसमें इनपुट दिया है, दूसरी तरफ बात देखिए कि PTI जो बात कर रही है, PTI बात कर रही है कार्टेल्स की,
پی ٹی آئی عمران خان بات کر رہے ہیں مافیاز کی، عمران خان بات کر رہے ہیں اس ملک کی، اگلے الیکشنز کی بات نہیں کر رہے، وہ آنے والی جنریشنز اور اس ملک کے فیوچر کی بات کر رہی ہیں. تو اس وقت اب عوام نے بھی دیکھنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی عمران خان نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت اگر جاتی ہے بھلے سے جائے. وہ اپنے پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے اور وہ جو ایک وہ لے کے چلے سلوگن کہ جناب اس ملک کو ہم نے بچانا ہے اپنی حکومت سے زیادہ، تو اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ اس ملک کی تباہی میں اگر کوئی جو رول رہا ہے وہ انہی مافیاز کا ہے، اور عمران خان وہ پہلا لیڈر ہے کہ جو مافیاز کے خلاف اب اٹھ کھڑا ہوا ہے. اب اس میں بات ہوتی رہی اسی میڈیا پہ کہ جی اکراس دی بورڈ پہ آ رہا ہوں سر، قطع کلامی کی معافی چاہ رہا ہوں. آپ بالکل مجھے نہیں آپ کو انٹرپٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے سر کہ یہ جو اکراس دی بورڈ ہے یا جو بیانیہ ہے یا انصاف سب کے لیے ہے، تو یہ جب نیب کیسز کھلتے ہیں چودھری برادران کے خلاف تب کیوں نہیں جاگتا پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے دل میں یہ جذبہ؟ جب عامر کیانی صاحب کا مسئلہ آتا ہے تب کیوں نہیں جاگتا؟ جب اعظم سواتی صاحب کا مسئلہ آتا ہے تب کیوں نہیں جاگتا؟ صرف جہانگیر ترین ہی ٹارگٹ کیوں ہے سر؟ دیکھیے اب بات یہ بڑے نہایت افسوس کی بات ہے کہ میڈیا اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے دوبارہ کرٹیسائز کر رہا ہے فار دا سیک کہ جی اے کو نہیں کرتے تو بی. یہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ شوگر کی رپورٹس آئیں، آپ کے علم میں ہے کہ دیگر رپورٹس ایف آئی اے کے ذریعے انویسٹیگیٹ ہو کے سامنے آئیں، اور اس رپورٹ کے بعد ہمارا ہی میڈیا کہہ رہا تھا کہ جناب رپورٹس آتی ہیں، کمیشن کی رپورٹ آتی ہے، کوئی ایکشن نہیں ہوا. یہاں پہ شور مچا ہوا تھا کہ جی کیا ہوا اس رپورٹ کا. اب اس رپورٹ پہ جناب کہا جا رہا تھا کہ جناب جہانگیر ترین کی تو اس میں وہ جی ڈبلیو ڈی کی بڑی اس میں کمپنیز ہیں، خسرو بختیار کی بہت زیادہ ہیں. تو نو میٹر لیٹ ہیون فال، اگر تو ان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے اور اگر یہ ملوث ہمیں پائے جاتے ہیں تو پھر اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں، کوئی یہ کنسیڈریشن نہیں ہونی کہ جی حکومت کو بلیک میلنگ. عمران خان کہہ رہا ہے کہ مجھے بلیک میلنگ کیا جا رہا ہے، اور اگر اس ملک میں بلیک میلنگ سے پاکستان جو ہے وہ آگے کی طرف جاتا ہے تو بھلے سے ملنے دیں کہ پنجاب کی گورنمنٹ ٹوٹ جاتی ہے. جنرل صاحب یہ بڑی ایک کنفیوزنگ سی سچویشن ہے سر کہ جہانگیر ترین خود یہ بیان دیتے ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کی دوستی کو دشمنی میں بدلا جا رہا ہے. جس بات کو راجہ صاحب نے ایلیبوریٹ کیا، ایکسپلین کیا سر، آئی ایگری ود راجہ صاحب کہ اکراس دی بورڈ ایک احتساب ہونا چاہیے اور ہو رہا ہے. اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہو سکتی ہے، چینی مافیا کا سکینڈل سب کے سامنے ہے. وہ چینی جو عمران خان صاحب کی حکومت کے آنے کے وقت 54 روپے تھی، آج 120 روپے میں کوئی دینے کو تیار نہیں. تو اس پر ڈیفینیٹلی کاروائی ہونی چاہیے، اور اگر اس میں جہانگیر ترین آ رہے ہیں تو ان کو بھی احتساب کا سامنا کرنا چاہیے. اصل سچویشن ہے کیا سر؟ اب سب کے لیے کنفیوزنگ ہو گئی ہے. اگر ہم جہانگیر ترین کی بات سنتے ہیں تو ہمیں کچھ اور سمجھ آتا ہے، راجہ صاحب کی تھیوری کو اٹھاتے ہیں جو کہ پی ٹی آئی کی تھیوری ہے تو وہ ہمیں کچھ اور چیز سمجھ آتی ہے کہ کچھ ڈیفرنٹ ہونے لگا ہے سر. میرے خیال میں راجہ عامر عباس کے ساتھ میں بھی ایگری کروں گا کہ عمران خان ایک کریڈیبلٹی کے ساتھ الیکشن لڑ کے آیا ہے، اور ایک وہ کرپشن کے خلاف ایک سلوگن لے کر آئے ہیں جس کی وجہ سے انہیں 1.72 کروڑ ووٹ ملا اور آج ان کی حکومت بنی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان اقتدار کو ٹھوکر مار کے الگ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے اس نیریٹو سے یا اپنے اس سلوگن سے پیچھے نہیں ہٹے گا. یقیناً جہانگیر ترین نے ایک اپنی شو آف سٹرینتھ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو آدمی ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک حکومت دائیں جیب میں ہے اور ایک بائیں میں، تو اس جیب کے اوپر ایک زپ بھی ہے، اس جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تو کچھ نکالیں گے نا. اس زپ کی چابی شاید ان کے پاس نہیں ہے، لہذا حکومت سر ہو سکتا ہے بنا تالے والی زپ ہو سر. نہیں، بنا تالے والی زپ ہوتی کوئی نہیں نا، بنا تالے والی زپ بھی وہ کھول نہیں سکیں گے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ پریشرائز ضرور کر رہے ہیں، لیکن اتنی بڑی انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی صلاحیت نہ ان میں ہے، نہ کوئی اور ان کا ساتھ دے گا کہ وہ ان حالات میں، موجودہ حالات میں حکومت کو ڈی سٹیبلائز کر کے دونوں حکومتیں نیچے گرا دیں. میرے خیال میں ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور جہانگیر ترین اتنا بڑا جوا نہیں کھیلیں گے. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک اور سوال اس پہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. لغاری صاحب آپ مسکرا رہے ہیں، آپ اسی کا جواب دینا چاہیں گے، میں آتا ہوں سر. لیکن جنرل صاحب ایک چیز کلیئر کر دیجئے جو میں نے راج صاحب سے بھی پوچھی کہ عامر کیانی اور دیگر 10-12 نام شامل ہیں جن پہ کیسز بھی ہیں، جو کچھ ثبوت بھی لوگوں نے اٹھائے ہوئے تھے، وہ میڈیا پہ بھی آئے، اخبارات میں بھی آئے، سوشل میڈیا پہ بھی. تو عمران خان صاحب ان سب کے بارے میں اتنے سنجیدہ کیوں نہیں ہیں جتنے وہ جہانگیر ترین صاحب کے کیس کو لے کے یا چینی سکینڈل کو لے کے ہیں سر؟ دیکھیں، اقتدار میں رہ کے ہی احتساب ہو سکتا ہے نا. اگر وہ اپنے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں سب کچھ کاٹ کے پھینک دیں تو احتساب کس کا کریں گے؟
تو میرے خیال میں ہر چیز جو پہلے آ گئی ہیں وہ پہلے جو اس کے بعد آتی رہیں گی اور پروب مکمل ہوتا رہے گا, بچے گا ان سے کوئی بھی نہیں. اور وہ اقتدار جو ہے نہ حوث اقتدار کے لیے عمران کر رہا ہے, نہ دولت بنانے کے لیے کر رہا ہے, نہ اپنی آنے جنرل والی صاحب ایک نسلوں اور کے چیز لیے کلیئر وہ کر دیجئے سر. جنرل صاحب, کیا جہانگیر ترین صاحب عمران خان صاحب سے اگر ناراض ہوتے ہیں یا علیحدہ ہوتے ہیں تو کیا تحریک انصاف کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب؟ وہ علیحدہ ہوں گے ہی نہیں تو نقصان کیسے کریں گے؟ وہ علیحدہ ہو کر اپنا اتنا زیادہ نقصان کر دیں گے کہ پھر شاید چیزیں بہت مشکل ہو جائیں ان کے لیے. لغاری صاحب, مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی بڑی انسٹیبلٹی کریٹ کریں گے. جہانگیر ترین صاحب اتنی بڑی انسٹیبلٹی کریٹ نہیں کریں گے اور وہ عمران خان صاحب سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں سر, آپ کا اوپینین کیا ہے اس پہ؟ نہیں, مجھے کچھ کہنا تھا, انہوں نے خود ہی کل کہہ دیا تھا نا. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہ پائیں گے. بہت سی چیزیں ہیں جن کا احتساب ہوتا ہے اور ہم بڑا ایک شائننگ دور دیکھتے ہیں جو خلافت کا دور ہے. اس میں تو خلیفہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. یہ تو خود انہوں نے جواب دینا ہے, کب دیں گے, اقتدار میں رہتے ہوئے دیں گے یا اقتدار سے چلے جانے کے بعد دیں گے, کہ یہ کیسے خیبر پختونخوا کا طیارہ یا ہیلی کاپٹر استعمال کرتے رہے تھے. ان سے تو حلف اٹھانے سے پہلے نیب نے بلا کر یہ پوچھا تھا, اس کا معاملہ ہی دب گیا ہے اور اس کو ٹھپ کر کے رکھ دیا گیا ہے. پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب یہ 60 ارب کے اثاثے جو آپ کی ہمشیرہ کے سامنے آئے تھے ان کا کیا حساب کتاب ہے؟ آپ کے پاس کون سے خاندانی اثاثے اتنے بڑے تھے کہ اب ان کے پاس اتنے ارب روپے جمع ہو گئے ہیں؟ اس کا حساب کون دے گا؟ پھر وی آر ٹی کا حساب کون دے گا؟ پھر مالم جبہ کا حساب کون دے گا؟ لوٹ مار کے بہت سے واقعات ہیں جو ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ہوتے رہے. ندیم بابر کا حساب کون دے گا؟ آپ نے کابینہ سے نکال دیا, لیکن ندیم بابر کا حساب, ندیم بابر کو اگر آپ اگر ان سے شروع کرتے ہیں تو ان کے اوپر تو رونے والا بھی کوئی نہیں ہے. وہ کوئی آ کر نہیں پوچھے گا جناب آپ نے یہ کیا کر دیا ہے. تو یہ ترجیحات ہیں اور انہیں لغاری صاحب, جنرل صاحب اور راجہ صاحب کہہ رہے ہیں اکراس دی بورڈ احتساب ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب اکراس دی بورڈ احتساب کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ نے جو چیزیں یاد دلائی ہیں وہ تو دیکھنے کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ اکراس دی بورڈ ہو رہا ہے نا, بورڈ کو کراس کر کے ہو رہا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں جناب وزیر اعظم کو کہ جن کے بارے میں ان کے برسر اقتدار آنے سے پہلے, ان کے منتخب ہونے کے بعد اور ان کے حلف اٹھانے سے پہلے ان سے پوچھے گئے تھے. وہ نیب نے بلا کر ان سے سوال کیے تھے, وہ ان کا جواب خود ہی ان کو دینا ہے. اور یہ خیال ہے کہ اگر ان کا جواب کوئی نہیں لے سکے گا, میرے خیال میں تاریخ ان سے جواب لے گی, لوگ ان سے جواب لیں گے. اگر آپ نے ایک ڈھیلے کی کرپشن کی ہے تو, اگر آپ نے 5 روپے کی بالکل ٹھیک ہے. لغاری صاحب ایک پوائنٹ اور بھی کلیئر کر دیجئے, کیا جہانگیر ترین کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا پنجاب کی ایٹ لیسٹ حکومت جو ہے اگر جہانگیر ترین چاہیں تو وہ بدل سکتی ہے؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک بہت ہی ویل تھاٹ یہ صورتحال سامنے آئی ہے. اب میاں نواز شریف اور راجہ اور جناب جہانگیر ترین کے ہاتھ میں ہے کہ کب فیصلہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, راضی ہو جائیں, اس لیے کہ نواز شریف راضی نہیں ہو پا رہے ہیں. نواز شریف کی طرف سے ایک لیز ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ کب تک حکومت کو برقرار رکھتے ہیں. وہ پہلے بھی تیار نہیں ہوئے تھے. پنجاب حکومت تو اس وقت جا رہی تھی, اب تو بالکل ہی چلی جانے والی ہے اور اس کو کوئی روک ہی نہیں سکے گا. اچھا جلدی سے میرے پاس بالکل سر, بالکل 2 منٹ ہے, 1 منٹ دے رہا ہوں. راجہ صاحب کو, جنرل صاحب کو کامنٹ ذرا کر دیں. کیا واقعی اگر کیونکہ تحریک راجہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف سے میں انصاف مار رہا ہوں, یہ ان کے جہانگیر ترین صاحب کے الفاظ ہیں سر. دیکھیے ابھی بات ہوئی کہ جناب اگر نواز شریف مان نہیں رہا, یہ انتہائی افسوس کی اور اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ ایک شخص جو کانوکٹ ہے, ایک شخص جو بھگوڑا ہے, ایک شخص جس کو سپریم کورٹ سیاست سے ہٹا چکی ہے, پبلک آفس ہولڈر سے ہٹا چکی ہے, ایک شخص کے جس کے پاس لوٹا ہوا پیسہ ہے اور وہ عدالتوں نے ثابت ہو چکا ہے. پارٹی تو ہے نا ان کے پاس. آپ ایک سیکنڈ چپ کیجئے. ابھی تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ اس ملک کی اب وہ ڈیسیژن میکنگ میں آئے, جو کہ اس ملک میں لینڈ نہیں کر سکتا, جو کہ اس ملک کی سیاست میں باہر ہے. تو انتہائی افسوس ہے کہ جناب ہم اب بھی گلوریفائی کر رہے ہیں. کن کو گلوریفائی کر رہے ہیں؟
उन लोगों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि जनाब इस मुल्क को आप 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके, इस मुल्क के आपके लंदन में आपके अरबों की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फॉर गॉड सेक अब ये वो चीज़ें हैं कि जो इमरान खान पछता भी रहा है उसको बाहर भेज के, और इमरान खान इन माफियाज के खिलाफ लड़ रहा है। अब इसमें मालम जब्बा बार बार आ जाता है, इसमें BRT आ जाता है। फॉर गॉड सेक वो भी तो रियलिटीज है ना। आप असल रियलिटी को देखें कि जो रियलिटी आप और मैं जानते हैं वो माफियाज की है। जो रियलिटीज हैं वो ऑयल एंड गैस। अब इस तरफ जना साहब एक कमेंट आखिरी ब्रेक पे जाना सर। काइंडली अप्रिशिएट देयर करना चाहिए। इज अ लिस्ट ऑफ स्कैंडल्स दैट लिंक्ड विद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, उस पर बात नहीं होती सर, दैट डायरेक्टली लिंक्ड विद PTI सर। देखिए, लिस्ट ऑफ स्कैंडल्स इमरान से लिंक नहीं है, PTI से। यस, आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन इनसे कहीं लंबी फहरिस्त जो है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की है। अगर हम सर कथा कलामी की माफी, जना साहब आप ये कह रहे हैं कि यहां साइज ऑफ चोर पे बात होगी, बड़ा चोर है तो सजा होगी, छोटा चोर है तो सजा नहीं होगी, मतलब चोर को डिवाइड कर दिया आपने बड़ा छोटे में। इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली छोटे चोर को हो जाती है, बड़ों को नहीं होती। जैसे चोरी तो चोरी है सर, स्कैंडल है, वो तहरीक इंसाफ का हो या आसिफ जरदारी का हो सर। देखो, स्कैंडल पे सजा नहीं होती, रॉकवुड पैलेस पे सजा हो गई है, रमजान शुगर मिल पे हो गई है। बात स्कैंडल की नहीं है, बात है जिस केस की तफ्तीश मुकम्मल हो गई, जिस पे तहकीकात मुकम्मल हो गई, जिस पे चार्ज शीटिंग हो गई और कोर्ट में चला गया, उसमें भी कोर्ट में भी हुकूमत वक्त कुछ भी नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता तो अभी तक ये जिनको सजाएं होनी चाहिए थी वो सब के सब जेल में होते। लेकिन चूंकि नैब और सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट अदारे हैं, वहां प्रोसिक्यूशन ने केसेस को ट्राई करना है, इमरान खान ने नहीं करना। प्रोसिक्यूशन क्यों वीक है ये तो राजा साहब बताएंगे ना सर। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद बात करेंगे, एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जनरल जादवान साहब, सर आपसे शुरू कर रहा हूं। PDM का मुस्तकबिल अब आपको क्या नजर आ रहा है? क्या वाकई इख्तलाफ हो गए, PDM खत्म हो गई, देयर इज नो मोर PDM, ना लॉन्ग मार्च होंगे ना इस्तीफे होंगे? सो इमरान खान साहब के लिए, मौजूदा हुकूमत के लिए एक साजगार माहौल बनने जा रहा है अगले कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में सर? मैं समझता हूं PDM खत्म हो चुकी है, उस पर तो अब बात करना भी फजूल है। और जो आसिफ अली जरदारी जिस चीज को देख रहे हैं वो दूर रस है, और उसमें मुझे लगता ये है कि वो चाहते हैं ये हुकूमत अपना टेन्योर या पूरा करे या जब भी इलेक्शन कॉल करे तो पीपल्स पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी की हैसियत से पंजाब और चारों सूबों में इंतखाबात की तैयारी कर रही है। तो सिंध उन्हें सिक्योर नजर आता है, 3 प्रोविंसेस में अपनी जगह बनाने के लिए वक्त चाह रहे हैं, और वो अपने बेटे को चाहते हैं कि वो भी अपना जोर लगाए, और वो खुद भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन इंतखाबात की तैयारी के लिए अगर उन्हें 1 साल और इस हुकूमत को देना पड़े तो आसिफ अली जरदारी इनको वक्त दे देंगे। बाकी 2 जमातों के कुछ भी स्टेक पे नहीं है सर, और ना उन्हें कुछ ये जो आसिफ जरदारी साहब इतना एक सेफ मार्जिन और सेफ टाइम दे रहे हैं, एक बफर जोन मौजूदा हुकूमत को, ये खुद दे रहे हैं या कोई इमरान खान साहब और जरदारी साहब के दरमियान में एक ऐसी ताकत है जो इन दोनों को ये प्लान दे रही है कि इसको इस तरह एग्जीक्यूट करो? देखिए, उस ताकत का तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन जो उनकी मजबूरियां हैं मुकदमात की सूरत में, और जिस तरीके से उन्हें अपना टाइम चाहिए सिंध को सिक्योर करने के लिए और वहां डिलीवर करने के लिए, ये उनकी सबसे बड़ी मजबूरी है, और यही उनसे वक्त बाय कर रही है। बिल्कुल ठीक है। लगारी साहब, सर जरा पीपल्स पार्टी पे आप जरा करीबी नजर भी रखते हैं सर, ये क्या वाकई PDM खत्म हो गई और जरदारी साहब ने या पीपल्स पार्टी का जो रोल रहा वो वाकई एक सवालिया निशान है हम सब के लिए सर? 2 चीजें थी जिनकी वजह से PDM का ये मौजूदा सूरत हाल हुई है। एक तो ये था कि जब इन्होंने लॉन्ग मार्च करने को कहा था और उसे 3-4 दिन पहले मुंसलिक किया एक शर्त को कि जी असम्बलियों से इस्तीफे दें, तो ये बुनियाद थी कि इसको तोड़ दिया जाए PDM को। वरना अगर लॉन्ग मार्च हो जाता तो फिर चीज़ें जो हैं वो खुद इनके हाथ में भी न रहती जो लॉन्ग मार्च शुरू करना चाहते थे। तो ये एक बड़ी वजह थी PDM के अंदर दरार पड़ने की। तो दूसरी दरार उस वक्त पड़ी कि जब ये गए, इन्होंने बाई इलेक्शन भी लड़े और फिर सेनेट में भी गए, सेनेट भी ये जीते,
اور انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کر کے بھی جیتے. یعنی یہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ کریں گی ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گی اور جو ہے ان اپوز سارے اپنے امیدوار کو کامیاب کرائیں گی؟ تو یہ کسی نے بھی نہیں سوچا تھا. ایسا ہوا اور تب دیکھا ہم نے. پھر تیسری بات یہ تھی کہ بے نظیر کے قتل میں ملوث افراد کے ٹیم کو سامنے لا کر وہ پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانا چاہتے تھے کہ اس زہر کے پیالے کو پی کر خودکشی کر لے یا پھر یہ کہ اپنا کوئی راستہ لے. تو پیپلز پارٹی نے اپنا راستہ لینے کا فیصلہ کیا اور جب وہ اپنے راستہ لینے کا فیصلہ کیا تو پھر انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ ساری صورتحال کو کام کرتے انہوں نے جو ہے ایک لمبا چوڑا وہ دے دیا شو کاز اور اس کا نام بھی شو کاز دیا. مطلب یہ کہ یہ سوچا تک نہیں ہے کہ ہم پارٹیوں کو شو کاز دے رہے ہیں اور وہ بھی لیڈرشپ کی طرف سے نہیں. وہ شاید خاقان عباسی مولانا حیدری کی طرف سے جو ہے وہ گیا ہے شو کاز لیٹر اور اعلان بھی انہوں نے کیا. اگر یہ شو کاز دینا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو توڑنا چاہتے تھے, اتحاد کو توڑنا چاہتے تھے. جن لوگوں لغاری صاحب آپ آگے چلے گئے سر, میں چاہوں گا اس سے پیچھے 1 منٹ میں مجھے جواب دے دیں سر. سچویشن یہ ہے اور ہم اسلام آباد میں جب ان کے پی ڈی ایم کی میٹنگز کو کور کرنے جاتے ہیں وہاں بھی یہی بات ہم تک بھی پہنچتی تھی اور یہ کلیم بھی کرتے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر ہوگا پیپلز پارٹی سے, سوری چیئرمین سینٹ ہوگا پیپلز پارٹی سے, ڈپٹی چیئرمین ہوگا جے یو آئی فے سے اور اپوزیشن لیڈر ہوگا نون لیگ سے. یہ کمٹمنٹ تھی. اب نون لیگ یہ کلیم کرتی ہے اور جے یو آئی یہ کلیم کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے کمٹمنٹ توڑی جب گیلانی صاحب کے پیپرز جا کے جمع کرا دی اور گیلانی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا, جبکہ پنجاب کی لیڈرشپ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی. تو یہ کنفیوزنگ بات ہے سر. شو کاز تو بعد میں آ رہا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو. انہوں نے تو پہلے کہا تھا نا کہ سعدیہ عباسی جو ہے وہ لیڈر آف اپوزیشن ہوں گی. اس وقت تک تو پیپلز پارٹی نے کوئی بات نہیں کی تھی. جب اعظم نذیر تارڑ کو لائے اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی باہر ہے. اس نے کہا بھئی یہ تو زہر پینا ہے. اگر ہم اعظم نذیر تارڑ کو لیڈر آف دا اپوزیشن مانتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی خودکشی کر لے اور خودکشی کر کے جا کر گھر میں بیٹھ جائے. اس کو کیا ضرورت ہے پھر اس سیاست میں حصہ لینے کی جس میں بے نظیر کے قاتلوں کا دفاع کرنے والے اعظم نذیر تارڑ کو وہ لیڈر آف اپوزیشن مان لیں اور جو ہے اپنا یہ ساری کی ساری لیڈرشپ جو ہے یوسف رضا گیلانی اینڈ ادرس جو سینیٹرز ہیں ان کے وہ بیٹھ کر اس کی صدارت میں اپنے آپ کو جو ہے ایک سبمسر سمجھ کر بیٹھ جائیں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے پہلے سعدیہ عباسی کو کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا تھا اور میڈیا میں بھی یہ باتیں آئی تھیں اور اس کے بعد انہوں نے اس کو وڈرا کر کے اور کہیں سے سگنل ملا تھا. سگنل ملنے پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اعظم نذیر تارڑ کو لڑانا ہے. اس وجہ سے یہ رپٹ آئی ہے. بالکل ٹھیک سر. رائے صاحب جو سچویشن اب ہے اپوزیشن کے اکٹھی ہوئی, اس نے پلان دیا, اب نہ اکٹھی ہے اور نہ پلان ہے, کیا آپ کو لگتا نہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ سب سے ایک فیزیبل کنڈیشنز ہیں پرفارم کرنے کی اور ڈلیور کرنے کی اور گورننس کو بہتر کرنے کی, اور یہ تینوں چیزیں 3 سالوں میں نظر نہیں آئیں پی ٹی آئی کی حکومت میں. کیا اب اس ماحول میں رہتے ہوئے یہ تینوں چیزوں میں فرق دیکھتے ہیں آپ سر؟ بالکل دیکھتا ہوں, کیونکہ اب عمران خان کو بالکل اس کو نگلیکٹ کر کے اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں اور یہ کہ جناب کہ اپوزیشن کوئی ایجیٹیشن کرے گی یا کوئی اکٹ ہوگا یا کوئی حکومت کے لیے. اب عمران خان جو کہ وہ ریئلائز کر چکے ہیں اور وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 سال میں اس نے مہنگائی کو ختم کرنا ہے, اس نے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے, غریب آدمی کو دینا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس نے وہ جو اس سے گورنمنٹ میں آنے سے پہلے سلوگن دیا تھا اکاؤنٹیبلٹی کا, اس کو کسی حتمی نتیجے تک اگر نہیں پہنچائیں گے عمران خان صاحب تو عمران خان صاحب کو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا آنے والے الیکشنز میں. کہ اگر یہ چور لٹیرے یہ جن کے خلاف اربوں کے کیسز ہیں یہ اگر دوبارہ سے اس سسٹم میں ان ہو جاتے ہیں اور دوبارہ سے ان کے پاس آ جاتا ہے کہ جناب یہی کنگ میکرز ہیں اور انہوں نے ہی رول کرنا ہے, تو پھر ان کو جو مزید آگے لوگوں کو نے ووٹ دینے ہیں وہ غالباً ان پہ کرٹیسائز کریں گے جناب کہ آپ تو ان کو نکالنے. تو عمران خان نے ابھی اپنی لائنز بڑی درست 1 اور 2 لائنز اس میں رکھ لی ہیں کہ میں نے ان مافیاز کو اپنے حتمی انجام میں اس میں, اور اسی لیے وہ الیکٹورل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز ہونی چاہیے. اور ایک چیز امپورٹنٹ ہے کہ اس دورانیہ میں انہیں لیجسلیشن ضرور کرنی چاہیے پارلیمنٹ میں. اب سینٹ میں بھی جس کو آرڈیننس کی عادت پڑ جائے سر, وہ کیا لیجسلیشن کی جانب بڑھے؟ عادت تو مجبوری تھی کہ سینٹ میں ان کے پاس وہ نمبری اعداد و شمار نہیں تھے. وہ تو اب بھی نہیں ہے سر. نہیں, اب چونکہ اگر آپ ملا لیتے ہیں کچھ اپنی گورنمنٹس کو یا کچھ بندے آ جاتے ہیں تو بڑا کلوز ہے.
موسٹ پروبیبلی یہ وہاں سے لٹیگیشن پارلیمنٹ سے یہ جا کے اپنی لیجسلیشن کروا لیں گے. تو اب ایسی صورتحال میں عمران خان یہ کو ادھر توجہ, یہ ٹوٹلی کلیپس ہو چکے ہیں. یہ پی ڈی ایم جو سی ہے, یہ ابھی کہا جا رہا ہے نا کہ شاید ابھی یہ پہلے دن جس دن نواز شریف نے وہ بیانیہ اداروں کے خلاف دیا تھا, یہ رفٹ اسی دن آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں نواز شریف کو تقریر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی اسی کراچی کے جلسے میں. اور ابھی بھی آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو 7 ووٹ چیئرمین کے الیکشن میں ریجیکٹ ہوتے ہیں, 5 اس میں مسلم لیگ نون کے تصور کیے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے, 2 فضل الرحمان کے کیے جا رہے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ڈچ ہوتی ہوئی پیپلز پارٹی کو نظر آیا کہ ہمارے ساتھ نون لیگ نے یہ ہاتھ کیا ہے. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں کہ جو آگے چل کے پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہے, لیکن اگر وہ نون کے ساتھ ہیڈ آن چلے گی تو اس سے اگلے الیکشن میں پرابلم ہوگا. جنرل صاحب, سر سچویشن اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں, اپوزیشن کی تو پرفارمنس بری تھی, اپوزیشن متحد نہ رہ سکی, اپوزیشن نے جو رول پلے کرنا تھا پارلیمانی رول وہ پلے نہ ہوا. یہ ڈیبیٹ, یہ سوالات تو اپنی جگہ. اب سوال حکومت سے بھی تو پوچھا جائے گا. اگر اپوزیشن میں اختلاف ہے تو حکومت وقت بھی سر ابھی تک تبدیلیوں پہ لگی ہوئی ہے. وزراء بدلے جا رہے ہیں, وزیر خزانہ ایک آ جاتا ہے تو نئی ٹیم بنا دی جاتی ہے. تو لگتا یہ ہے, پرسیپشن یہ ہے کہ حکومت آج بھی کنفیوز ہے اپنے پلانز کو ایگزیکیوٹ کرنے میں, گورننس کو بہتر کرنے میں, ڈیلیورنس کو بہتر کرنے میں. کیا آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں, یہ پرسیپشن درست ہے سر؟ اور اگر یہ درست ہے تو عمران خان صاحب کے لیے کیا رہیں گے اگلے 2 سال, سچویشن کیسی رہے گی سر؟ بالکل, یہ پرسیپشن بھی درست ہے اور یہ ایک ریالٹی بھی ہے کہ تیسرا بجٹ, تیسرا فائنانس منسٹر پیش کرنے جا رہا ہے, اور باقی جو وزارات تبدیل ہو چکے ہیں وہ ہم سب نے دیکھ لیے ہیں. انٹیریئر منسٹری ہو یا ریلوے کی منسٹری ہو یا جتنی منسٹری, انفارمیشن کی منسٹری ہو, اس میں جتنی تبدیلیاں آئی ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ جو ایک وہ ٹیم کا امیج لے کے آئے تھے کہ میں ایسی ٹیم فیلڈ کروں گا جو حیران کر دے گی, تو نہ ان کے پاس ٹیم تھی, نہ وہ ابھی تک بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور یہی وجہ ہے ان کی گورننس میں جو ہمیں ویکنس نظر آ رہی ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے. لیکن اب ان کے پاس ایک موقع ہے, اگر انہوں نے یہ آدھا وقت جو ضائع کیا ہے اگر اس کو اب کیپٹلائز نہ کیا اور ڈیلیور نہ کیا تو ان کی ذاتی سیاست اور پی ٹی آئی تو ختم ہو جائے گی, ساتھ پاکستان کی قوم سے وہ امید بھی چھن جائے گی کہ وہ کسی بہتر آنےسٹ لیڈرشپ کی طرف آئندہ دیکھ سکیں. ایک کامنٹ سر, سیکنڈ جنریشن اس ملک پر حکومت کرتی نظر آئے گی, جو کہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. سر ایک کامنٹ کر دیجیے گا اس پہ. لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اور کچھ اچھا ملا ہو یا نہ ملا ہو, یہ سیاسی مبصر کہتے ہیں. سر عمران خان صاحب کو اپوزیشن واقعی اچھی نہیں ملی, لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب نے اس کا فائدہ بھی نہیں اٹھایا. کیا یہ بات درست ہے سر؟ دیکھو, اپوزیشن اچھی ملنے سے کیا مراد ہے؟ اپوزیشن نے یقیناً ان کے اوپر انہیں کام نہیں کرنے دیا, اور یہی ہماری نیگیٹو پولیٹکس اس ملک میں ہے ہی یہ کہ وہ الیکشن ریزلٹ کو تسلیم کر کے کنسٹرکٹیو پولیٹکس نہیں کرتے, وہ نئے انتخابات کی ایک امید لگا کے حکومت کو گرانے کے لیے چل پڑتے ہیں. لیکن ان کو پہلے دن سے تیار ہونا چاہیے تھا. اگر وہ ان سب کا احتساب کرنے آئے تھے تو ایسی ہی امید رکھنی چاہیے تھی انہیں جس طرح کی اپوزیشن انہیں ملی ہے. ان کو اپنی پرفارمنس پہ دھیان دینا چاہیے اور پرفارم کرنا چاہیے ان ایریاز میں جہاں وہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لغاری صاحب, آج کاشف عباسی صاحب نے ایک پرانی تاریخ اٹھائی, جب مساق جمہوریت ہو رہا تھا, جب بے نظیر صاحبہ بھی لندن میں تھیں اور نواز شریف بھی ملک سے باہر تھے, تو تب بھی اسی طرح کا ایک اتحاد بنا, ایک کانٹریکٹ پیپر سائن ہوا. سر تو اگر وہ تاریخ ہم بھی پڑھتے ہیں تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جیسی سیاست آج کی زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے ویسی ہی سیاست محترمہ بے نظیر صاحبہ نے بھی کی اس زمانے میں جب مشرف یہاں پہ رول کر رہے تھے. اور ایک اے پی سی آئی جس میں وہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے نہ آئیں, پھر انہوں نے مشرف سے بیک ڈور چینل بات چیت بھی وہ کرتی رہی تھی. تو پیپلز پارٹی نے کوئی ڈیفرنٹ سیاست نہیں کی. اگر تاریخ پڑھ لی جائے اور وہ پرانے واقعات اور اخبارات کی کٹنگز دیکھ لی جائیں تو لگتا یہی ہے کہ وہی سیاست زرداری صاحب نے کی جو مشرف ٹائم میں بے نظیر صاحبہ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ یا اس وقت کے اتحاد کے ساتھ کی تھی. سر مجھے نہیں معلوم کہ کاشف عباسی صاحب کا پرسپشن کیا تھا. سر کاشف عباسی کے پرسپشن کو چھوڑ دیجئے سر, آپ بھی تو جانتے ہیں کیا کیا ہوا. میں عرض کرتا ہوں, میں ریفرنس صرف دیا سر آپ کو. ہمارے سامنے, یہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں اور یہ سب ہمارے سامنے ہوا ہے.
اور محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈائلاگ کیے تھے یا انہوں نے جو ہے وہ جا کر ڈیل کی تھی. کیا کوئی شخص مرنے کے لیے ڈیل کرتا ہے؟ یہ تو ان کو اس وقت ہی معلوم تھا جب روانہ ہو رہی تھی. اور یہ بھی ہمارے سامنے باتیں ہیں کہ جب آصف زرداری نے ان کے قدموں میں گر کر کہا تھا کہ نہ جائیں, آپ نہیں بچایا جائے گا, آپ بچ نہیں پائیں گے. کیا یہ بات بھی انہوں نے جو آنے کی خواہش ظاہر کی یا وہ ملک میں آئی تھی تو کیا انہیں اندازہ نہیں تھا؟ ہم ملے تھے ان کے ساتھ اور وہ بتا رہی تھی کہ مجھے اسپیئر نہیں کیا جائے گا. کوئی ساری باتیں کر رہی تھی, انہوں نے نشاندہی کی تھی کچھ افراد کی, کچھ لوگوں کی, اور ان کے بارے میں بھی کہا تھا کہ یہ کس طرح کا معاملہ ہوگا. تو میں ان چیزوں میں نہیں جاتا ہوں. میاں نواز شریف صاحب نے بہت سی چیزوں میں وہ ساتھ نہیں دیا ان کا جو میثاق جمہوریت میں طے ہوا تھا. انہوں نے میثاق جمہوریت میں یہ جب طے کیا تھا کہ ہم جو پی سی او جج صاحبان ہیں ان سے دوبارہ کو ساتھ نہیں لیں گے یا ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے, اور ان سے لغاری صاحب بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے, ٹائم کم ہے میرے پاس. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی نواز شریف صاحب نے فالو نہیں کیا تھا اس ریٹرن کانٹریکٹ کو, میثاق جمہوریت کو, اور جو اب پی ڈی ایم بنی اور سپٹمبر میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کو کس نے فالو نہیں کیا, پیپلز پارٹی نے یا میں نے تو دونوں وجوہات بتا دی ہیں آپ کے سامنے. ایک وجہ جو ہے وہ اس وقت تھی جب انہوں نے منسلک کیا, اور منسلک کیا کہیں سے اشارہ ملنے پر کہ آپ جو ہے اس کو منسلک کریں کہ استعفے دیں گے. استعفا دینے کے لیے نون لیگ کے کارکن بھی تیار نہیں تھے, ایم این اے تیار نہیں تھے, ایم پی اے تیار نہیں تھے, لیکن انہوں نے اس شرط کو منسلک کیا کہ پیپلز پارٹی بھی اس شرط کو کرے. اور ٹھیک ہے جی, نواز شریف کی حکومت اپنا عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوتی ہے, ہو جائے, نہ ہوتی ہے نہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کی حکومت ختم ہو, نواز شریف صاحب کا اور مولانا کا ٹارگٹ تو یہ تھا کہ ان کی حکومت تو جائے نا, ان کی حکومت جائے, پھر دیکھا جائے گا جو بھی بائی الیکشن ہوگا مرکز میں اور باقی صوبوں میں حکومت رہے اور ان کی حکومت جائے. ان کا ٹارگٹ یہ تھا اور وہ نہیں ہوا پورا, اس لیے کہ انہوں نے یہ استعفے دینے کے لیے خود بھی سیریس نہیں تھی. اور یہ خامخواہ یہ تجویز لائی گئی اور 3 دن پہلے لائی گئی لانگ مارچ سے. اگر لانگ مارچ ہوتا, میں پھر کہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے, بہت زیادہ وقت بھی نہیں رہتا. راجہ صاحب آخری کامنٹ کریے گا. سینٹ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ گیلانی صاحب اپوزیشن لیڈر رہیں گے اور نون لیگ اور باقی نون لیگ کے ساتھ جو اتحادی ہوں گے وہ آزاد حیثیت سے ہی رول پلے کریں گے اپنا؟ سر 30 سیکنڈ. گیلانی صاحب اور نون لیگ ان کا کوئی جس کو آپ کہنا کہ ایسی پرنسپل لائنز نہیں ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ کہیں بھی اکوموڈیٹ ایک دوسرے کو کرتے رہیں گے. سینٹ میں اپوزیشن کا رول آپ کو نظر آئے گا کہ پیپلز پارٹی, اگر آپ گیلانی صاحب دیکھیں تو وہ اب بھی یہ حمایت کر رہے ہیں کہ ہم لیجسلیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں, ہم بیٹھ کے کمیٹیز میں آئیں گے. تو لگتا ہے رول آف نون لیگ سر جو سوال تھا میرا, جی نون لیگ جون سی ہے وہ سینٹ ہو یا نیشنل اسمبلی ہو, اس نے وہی بات کرنی ہے کہ جناب ہم جو ان سے ہیں, ایک طرف اس کا ایک گروپ ہوگا کہ جو مریم صاحبہ کی بات کرے گی اور ایک گروپ ہوگا جو حمزہ اور شہباز کی بات کرے گی. جناب صاحب آخری کامنٹ کر دیجئے گا. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بیک ڈور بات چیت کتنی سٹرونگ چل رہی ہے, کیونکہ اس کا ایویڈنشل ریفرنس اگر کہا جائے کہ ہم اس کو کیسے ثبوت کے طور پہ اس بات کو کلیم کر رہے ہیں سوال کو, تو لائن آف کنٹرول پہ کراس فائر نہیں ہو رہا سر, اور یہ بڑی اچھی خبر بھی ہے. تو کیا واقعی بات چیت بیک ڈور چل رہی ہے, اور کیا آپ کو مستقبل قریب میں نریندر مودی اور عمران خان صاحب کی کوئی ملاقات یا بات چیت ہوتی نظر آ رہی ہے سر؟ دیکھیں ہوتی نظر آ رہی ہے یا نہیں, اصولوں پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اور 2018 سے بیک ڈور چینل جو چل رہا ہے اس کا ایک نتیجہ تو ہم نے 5 اگست 2019 میں دیکھ لیا ہے. تو 18 سے چل کے 19 میں انہوں نے کیا کیا, اور 19 سے چل کے 21 میں نریندر مودی پاکستان کو کیا دے گا, یہ ان کے خط میں بھی لکھا ہوا ہے. جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ٹیررزم پہ بات کریں, تو ٹیررزم پہ بھی بات ہونی چاہیے, کیونکہ ہندوستان پاکستان کے اندر درجنوں ثبوت ہے ہمارے پاس جو ٹیررزم کروا چکا ہے, ریٹن, ڈاکیومنٹری, بینک ڈرافٹ کی صورت میں, اور ہر طرح کا ثبوت موجود ہے. ٹیررزم پہ بھی بات ہونی چاہیے, کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے بھی بات ہونی چاہیے, لیکن اس میں کشمیریوں کو نظر انداز کر کے کسی اصول پہ سمجھوتا کرنا خودکشی ہوگی. اور تمام وہ لوگ جو اس میں حصہ لے رہے ہیں بڑا سوچ سمجھ کر, سر جلدی سے بتا دیجئے 10 سیکنڈ. خوشی ہوگی مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ بات چیت تب ہو جب 370 اور 35 کو بحال کیا جائے, یا اس کی بحالی کے بغیر بھی بات چیت ہو سکتی ہے کسی اور کنڈیشن پہ؟ دیکھو 370 اور اس کی بحالی تو آئین ہے انڈیا کا, انڈیا کے آئین نے اس کو حل نہیں کرنا ہے. اس کو یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کے
چارٹرز میں حل ہونا ہے جس میں کشمیریوں کی آواز کو سنا جائے گا. اگر کشمیریوں کی آواز نہیں ہوگی تو یہ ٹرائی لیٹرل ایشو کوئی دو قوتیں بیٹھ کے حل نہیں کر سکتی. بہت شکریہ سر, ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. معزز مہمانوں کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اللہ حافظ.